अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमारा जो टॉपिक चल रहा है जंग उहद का, जिसमें मुसलमानों को शानदार कामयाबी हासिल हुई, लेकिन तीर अंदाज़ों की एक छोटी सी गलती के बाद इस फतह के होने के बावजूद मुसलमानों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा और बहुत से लोग ज़ख्मी भी हुए और शहीद भी। लेकिन इस सब के बावजूद आज हम देखेंगे कि इस मौका पर जबकि मुसलमान इतने शदीद हालात में से गुज़र रहे थे, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत और जान निसारी का क्या आलम था। तो आज का सबक हम शुरू करते हैं। चुनाचे अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे सुपर बना लिया। वो अपना सीना सामने कर दिया ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुश्मन के तीरों से महफूज रख सकें। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि उहद के रोज़ लोग यानी आम मुसलमान शिकस्त खाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने के बजाय इधर उधर भाग गए और अबू तलहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे अपनी एक ढाल लेकर सुपर बन गए। वो माहिर तीर अंदाज थे, बहुत खींच कर तीर चलाते थे। चुनाचे इस दिन 2 या 3 कमानें तोड़ डाली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से कोई आदमी तीरों का तरकश लिए गुजरता तो आप फरमाते कि इन्हें अबू तलहा के लिए बखेर दो, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौम की तरफ सर उठाकर देखते तो अबू तलहा कहते, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप सर उठाकर ना झांकें, आपको कौम का कोई तीर ना लग जाए, मेरा सीना आपके सीने के आगे है, यानी आप पर जो तीर बरसेगा वो मैं अपने सीने पर खाऊंगा। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से ये भी मरवी है कि अबू तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु अपना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ही ढाल से बचाव कर रहे थे, और अबू तलहा बहुत अच्छे तीरंदाज थे। जब वो तीर चलाते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गर्दन उठाकर देखते कि इनका तीर कहाँ गिरा। हज़रत अबू दज्जाना रज़ी अल्लाह अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे खड़े हो गए और अपनी पीठ को आपके लिए ढाल बना दिया। इन पर तीर पड़ रहे थे लेकिन वो हिलते न थे। हज़रत हातिब रज़ी अल्लाह अन्हु बिन अबी बलता ने उत्बा बिन अबी वक्कास का पीछा किया, जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदान मुबारक शहीद किया था, और इसे ज़ोरदार तलवार मारी के सर छटक गया। फिर इसके घोड़े और तलवार पर कब्ज़ा किया। हज़रत सहल बिन हुनैफ भी बड़े जांबाज तीरंदाज थे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मौत पर बैत की और इसके बाद मुशरिकीन को नहायत ज़ोर व शोर से दफ़ा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी तीर चला रहे थे। चुनाचे हज़रत कतादा बिन नोमान रज़ी अल्लाह अन्हु की रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमान से इतने तीर चलाए कि इसका किनारा टूट गया। फिर इस कमान को हज़रत कतादा बिन नोमान ने ले लिया और वो इन्हीं के पास रही। इस रोज़ ये वाक़या भी हुआ कि हज़रत कतादा की आँख चोट खाकर चेहरे पर ढलक आई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अपने हाथ से परपोटे के अंदर दाखिल कर दिया। इसके बाद इनकी दोनों आँखों में यही ज़्यादा खूबसूरत लगती थी और इसकी बिनाई ज़्यादा तेज़ थी। सुभान अल्लाह। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु ने लड़ते लड़ते मुंह पर चोट खाई, जिससे इनके सामने का दांत टूट गया और इन्हें 20 से ज़्यादा ज़ख्म आए, जिनमें से बाज़ ज़ख्म पाँव में लगे और वो लंगड़े हो गए। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद मालिक बिन सिनान रज़ी अल्लाह अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से खून चूस कर साफ़ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे थूक दो। उन्होंने कहा, वल्लाह इसे तो मैं हरगिज़ न थूकूंगा। इसके बाद पलट कर लड़ने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी जन्नती आदमी को देखना चाहता हो वो इन्हें देखे। इसके बाद वो लड़ते लड़ते शहीद हो गए। एक नादिर कारनामा खातून सहाबिया हज़रत उम्मे अम्मारा नुसैबा बिनते काब रज़ी अल्लाह अन्हा ने अंजाम दिया। वो चंद मुसलमानों के दरमियान लड़ती हुई इब्ने कुमा के सामने आ गई। इब्ने कुमा ने इनके कंधे पर ऐसी तलवार मारी कि ज़ख्म गहरा हो गया। उन्होंने भी इब्ने कुमा को अपनी तलवार की कई ज़रबें लगाईं, लेकिन कमबख्त 2 ज़िरें पहने हुए था, इसलिए बच गया। हज़रत उम्मे अम्मारा रज़ी अल्लाह अन्हा ने लड़ते भिड़ते 12 ज़ख्म खाए। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी इंतहाई पामर्दी और जांबाजी से जंग लड़ी, और वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इब्ने कुमा और उसके साथियों के पै दर पै हमलों का दिफा कर रहे थे। इन्हीं के हाथ में इस्लामी लश्कर का फरीरा था, यानी कि परचम। जालिमों ने इनके दाहिने हाथ पर इस ज़ोर की तलवार मारी कि वो कट गया। इसके बाद इन्होंने बाएं हाथ में झंडा पकड़ लिया और कुफ़ार के मुकाबले में डटे रहे। बिल आखिर इनका बायां हाथ भी कट गया। इसके बाद उन्होंने झंडे पर घुटने टेक कर इसे सीने और गर्दन के सहारे लहराए रखा और इसी हालत में जामे शहादत नोश फरमाया। इनका कातिल इब्ने कुमा था। वो समझ रहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्योंकि हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کے ہم شکل تھے۔ چنانچہ وہ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے مشرکین کی طرف واپس چلا گیا اور چلا چلا کر اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ نعوذ باللہ۔ اس اعلان سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی خبر مسلمانوں اور مشرکین دونوں میں پھیل گئی، اور یہی وہ نازک ترین لمحہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے الگ تھلگ نرگے کے اندر آئے ہوئے بہت سے صحابہ کے حوصلے ٹوٹ گئے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی یہی خبر اس حیثیت سے مفید بھی ثابت ہوئی کہ مشرکین کے پرجوش حملوں میں کمی آ گئی تھی، کیونکہ وہ سوچ رہے تھے کہ ان کا مقصد پورا ہو چکا ہے۔ بہرحال حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو دیا۔ انہوں نے جم کر لڑائی کی۔ وہاں پر موجود باقی صحابہ نے بھی بے مثال جاں بازی اور سرورشی کے ساتھ دفاع اور حملہ کیا، جس سے بالآخر اس بات کا امکان پیدا ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین کی صفیں چیر کر نرغے میں آئے ہوئے صحابہ کی جانب راستہ بنائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قدم آگے بڑھایا اور صحابہ کی جانب تشریف لائے۔ سب سے پہلے حضرت کعب رضی اللہ عنہ بن مالک نے آپ کو پہچانا، خوشی سے چیخ پڑے، مسلمانوں خوش ہو جاؤ، یہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ خاموش رہو تاکہ مشرکین کو آپ کی موجودگی اور مقام موجودگی کا پتہ نہ لگے، مگر ان کی آواز مسلمانوں کے کان تک پہنچ چکی تھی۔ چنانچہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ میں آنا شروع ہو گئے اور رفتہ رفتہ تقریباً 30 صحابہ جمع ہو گئے۔ جب اتنی تعداد جمع ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑ کی گھاٹی یعنی کیمپ کی طرف سے ہٹنا شروع کیا، مگر چونکہ اس واپسی کے معنی یہ تھے کہ مشرکین نے مسلمانوں کو نرغے میں لینے کی جو کارروائی کی تھی وہ بے نتیجہ رہ جائے، اس سے مشرکین نے اس واپسی کو ناکام بنانے کے لیے اپنے تابڑ توڑ حملے شروع کیے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حملہ آوروں کا ہجوم چیر کر راستہ بنا ہی لیا اور شیران اسلام کی شجاعت اور شہزوری کے سامنے ان کی ایک نہ چلی۔ اس خون ریز مار دھاڑ کے دوران کرشمہ قدرت دیکھیے کہ مسلمانوں کو نیند کی جھپکیاں آ رہی تھیں، اور جیسا کہ قرآن نے بتایا ہے یہ اللہ کی طرف سے امن اور طمانینت تھی۔ ابو طلحہ کا بیان ہے کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جن پر احد کے روز نیند چھا رہی تھی، یہاں تک کہ میرے ہاتھ سے کئی بار تلوار گر گئی۔ حالت یہ تھی کہ وہ گرتی تھی اور میں پکڑتا تھا، پھر گرتی تھی اور پھر پکڑتا تھا۔ اس ساری صورتحال میں حضرت خالد کی فوجی عبقریت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فوجی عبقریت کے سامنے ناکام ہو گئی۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھاٹی میں تشریف لا چکے تو ابی بن خلف یہ کہتا ہوا آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ یا تو میں رہوں گا یا وہ۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے کوئی اس پر حملہ کرے؟ آپ نے فرمایا اسے آنے دو۔ جب وہ قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حارث بن سما سے ایک چھوٹا سا نیزہ لیا اور لینے کے بعد جھٹکا دیا تو اس طرح لوگ ادھر ادھر اڑ گئے جیسے اونٹ اپنے بدن کو جھٹکا دیتا ہے تو مکھیاں اڑ جاتی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سامنے آ پہنچے۔ اس کی خود اور زرہ کے درمیان حلق کے پاس تھوڑی سی جگہ کھلی پڑی تھی۔ آپ نے اسی پر ٹکا کر ایسا نیزہ مارا کہ وہ گھوڑے سے کئی بار لڑک گیا۔ جب قریش کے پاس گیا، درا حالانکہ گردن میں کوئی بڑی خراش نہ تھی، البتہ خون بند تھا اور بہتا نہ تھا، تو کہنے لگا مجھے واللہ محمد نے قتل کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں نے کہا خدا کی قسم تم نے دل چھوڑ دیا ہے ورنہ تمہیں کوئی چوٹ نہیں آئی۔ اس نے کہا وہ مکے میں مجھ سے کہہ چکا تھا کہ مجھے قتل کرے گا، اس لیے خدا کی قسم اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتا تو بھی میری جان چلی جاتی۔ بالآخر اللہ کا یہ دشمن مکہ واپس ہوتے ہوئے مقام صرف پہنچ کر مر گیا۔ ابو الاسود نے حضرت عروہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ یہ بیل کی طرح آواز نکالتا تھا اور کہتا تھا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو تکلیف مجھے ہے اگر وہ ذی المجاز کے سارے باشندوں کو ہوتی تو وہ سب کے سب مر جاتے۔ پہاڑ کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی کے دوران ایک چٹان آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر چڑھنے کی کوشش کی مگر چڑھ نہ سکے، کیونکہ ایک تو آپ کا بدن بھاری ہو چکا تھا، دوسرے آپ نے دوہری زرہ پہن رکھی تھی اور پھر آپ کو چوٹیں بھی آئی تھیں، لہٰذا حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بن عبید اللہ نیچے بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کندھوں پر اٹھا کر کھڑے ہو گئے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چٹان پر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طلحہ نے جنت واجب کر لی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھاٹی کے اندر اپنی قیادت گاہ میں پہنچ گئے تو مشرکین نے مسلمانوں کو ذکر پہنچانے کے لیے آخری کوشش کی۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اسی اثناء میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھاٹی کے اندر تشریف فرما تھے، ابو سفیان اور خالد بن ولید کی قیادت نے مشرکین کا دستہ چڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ یہ ہم سے اوپر نہ جانے پائیں۔
پھر حضرت عمر بن خطاب اور مہاجرین کی ایک جماعت نے لڑ کر انہیں پہاڑ سے نیچے اترنے پر مجبور کر دیا۔ مغازی اموی کا بیان ہے کہ مشرکین پہاڑ پر چڑھ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے فرمایا ان کے حوصلے پست کرو، یعنی انہیں پیچھے دھکیل دو۔ انہوں نے کہا کہ میں تنہا ان کے حوصلے کیسے پست کروں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار یہی بات دہرائی۔ بالآخر حضرت سعد نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا اور ایک شخص کو مارا تو وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ حضرت سعد کہتے ہیں کہ میں نے پھر وہی تیر لیا، میں اسے پہچانتا تھا اور اس سے دوسرے کو مارا تو اس کا بھی کام تمام ہوا۔ اس کے بعد پھر وہی تیر لیا، میں اسے پہچانتا تھا اور اس سے ایک تیسرے کو مارا تو اس کی بھی جان جاتی رہی۔ اس کے بعد مشرکین نیچے اتر گئے۔ میں نے کہا یہ مبارک تیر ہے، پھر میں نے اسے اپنے ترکش میں رکھ لیا۔ یہ تیر زندگی بھر حضرت سعد کے پاس رہا اور ان کے بعد ان کی اولاد کے پاس۔ یہ آخری حملہ تھا جو مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کیا تھا۔ مشرکین کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کا تقریباً یقین تھا، اس لیے انہوں نے کیمپ کی طرف پلٹ کر مکہ واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھاٹی کے اندر اپنی قیام گاہ میں قرار پایا تو حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ محراث سے اپنی ڈھال میں پانی بھر لائے۔ کہا جاتا ہے محراث پتھر میں بنا ہوا وہ گڑھا ہوتا ہے جس میں زیادہ سا پانی آ سکتا ہو، اور کہا جاتا ہے کہ یہ احد میں ایک چشمے کا نام تھا۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ پانی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے قدرے ناگوار بو محسوس کی، اس لیے اسے پیا تو نہیں، البتہ اس سے چہرے کا خون دھو لیا اور سر پر بھی ڈالا۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے اس شخص پر اللہ کا سخت غضب ہو جس نے اس کے نبی کے چہرے کو خون آلود کیا۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زخم کس نے دھویا، پانی کس نے بہایا اور علاج کس نے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زخم دھو رہی تھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ڈھال سے پانی بہا رہے تھے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ پانی کے سبب خون بڑھتا ہی جا رہا ہے تو چٹائی کا ایک ٹکڑا لیا اور اسے جلا کر چپکا دیا جس سے خون رک گیا۔ ادھر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ شیریں اور خوش ذائقہ پانی لائے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوش فرمایا اور دعائے خیر دی۔ زخم کے اثر سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز بیٹھے بیٹھے پڑھی اور صحابہ نے بھی آپ کے پیچھے بیٹھ ہی کر نماز ادا کی۔ مشرکین نے واپسی کی تیاری مکمل کر لی تو ابو سفیان جبل احد پر نمودار ہوا اور باآواز بلند بولا، کیا تم میں محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ لوگوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پھر کہا، کیا تم میں ابو قحافہ کے بیٹے یعنی ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں؟ لوگوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پوچھا، کیا تم میں عمر بن خطاب ہیں؟ لوگوں نے اب بھی کوئی جواب نہ دیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو جواب دینے سے منع فرما دیا تھا۔ ابو سفیان نے ان تینوں کے سوا اور کسی کے بارے میں نہ پوچھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اسلام کا قیام انہی تینوں کے ذریعے ہے۔ بہرحال جب کوئی جواب نہ ملا تو اس نے کہا، چلو ان تینوں سے فرصت ہوئی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے قابو ہو گئے اور بولے، او اللہ کے دشمن، جن کا تو نے نام لیا ہے وہ سب زندہ ہیں اور ابھی اللہ نے تیری رسوائی کا سامان باقی رکھا ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا، تمہارے مقتولین کا مسئلہ ہوا ہے لیکن میں نے نہ اس کا حکم دیا ہے نہ اس کا برا منایا ہے۔ پھر نعرہ لگایا، اولو حبل، حبل یعنی بلند ہو، یعنی اس نے اپنے بت کو بلند کرنے کا نام لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا، کہو اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ ہی اعلیٰ اور برتر ہے۔ پھر ابو سفیان نے نعرہ لگایا، لنا عزا ولا عزا لکم، یعنی ہمارے لیے بت عزا ہے اور تمہارے لیے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جواب کیوں نہیں دیتے؟ صحابہ نے دریافت کیا، کیا جواب دیں؟ آپ نے فرمایا، کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا، کتنا اچھا کارنامہ رہا، آج کا دن جنگ بدر کے دن کا بدلہ ہے اور لڑائی ڈول ہے۔ حضرت عمر نے جواب دیا، برابر نہیں، ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین جہنم میں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا، عمر میرے قریب آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ دیکھو کیا کہتا ہے۔ وہ قریب آئے تو ابو سفیان نے کہا، عمر میں خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، کیا ہم نے محمد کو قتل کر دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ حضرت عمر نے کہا، واللہ نہیں، بلکہ اس وقت وہ تمہاری باتیں سن رہے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا، تو میرے نزدیک ابن قمہ سے زیادہ سچے اور راست باز ہو، یعنی اسے خود بھی پتا تھا کہ مشرکین آپس میں بھی ایک دوسرے کی اصلیت جانتے تھے اور سچا وہ مسلمانوں ہی کو سمجھتے تھے۔ تو جنگ احد کا یہ سلسلہ یہاں پر مکمل ہوا۔
انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر ملاقات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔